अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत ही प्यारा मौसम। सहपहर का वक्त है, कोई 4 बजने वाले होंगे और वही हमातान की हवाएं जैसे चला करती हैं वैसे चल रही हैं और हम आपने देखा ही है कि गायब हैं। तो आप यकीन करें कि हर शाम हम पूरा इरादा बांध के सोते हैं कि बस कल सुबह हमने काम करना है, कल सुबह हमने ये एडिट करना है, कल सुबह हमने कोई ना कोई टॉक रिकॉर्ड करनी है और कल सुबह हमने बिज़नेस के ऑर्डर्स बनाने हैं। अब सब साथी जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करने हैं वो इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम लापता हैं। और जैसे जैसे अम्मी ज़ईफ़ होती जाती हैं वैसे वैसे हमारे काम की नौइयत जो है वो बहुत बदलती जाती है। और आज की टॉक भी हमारा दिल क्या कि हम आपके लिए इसी सिलसिले में रिकॉर्ड करें। हालांकि इस वक्त हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि चलो बाग में जाके बैठते हैं और साथियों को दिखाते हैं पतझड़ का हुस्न और ढलता सूरज और कटी हुई ज़मीन सारी स्लैश कर ली और हवाएं आप देखें। तो जो हम हर बरस बताते हैं कि बाहर आने से पहले सर्दियों के बाद जब मौसम बदलने लगते हैं, जैसे अब हमने रोब नहीं पहना हुआ और अब हम इस हवा में आराम से खड़े हो सकते हैं। ये देखें टहनियाँ, देखा कैसे टूट टूट के गिरी। और परिंदों का खाना हमने बंद किया हुआ है अभी 2-4 रोज से, क्योंकि हम तंग पड़ गए, उन्होंने काफ़ी डैमेज किया और वो पूरी की पूरी बारात जो है वो सल्फ़र क्रेस्टेड कॉकटूस की आने लग गई। 2 हों 4 हों चलो ठीक है, लेकिन जब ये आवारा तोते आ जाते हैं वो फिर आकर सब तरफ काटते हैं, तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। सारी जो इसकी ग्राउटिंग है टाइल्स की वो रबर की है, क्योंकि ये वेट एरिया होता है पूल जो है, तो वो सारी नोच नोच के जा रहे हैं। और हमारे नए मैट्स जो किचन के लिए हमने लिए वो हमने बाहर रखे कि सीधे हो जाएं। बहुत अच्छे सीधे हो गए, लेकिन हम उस दिन शाम को किचन में ही नहीं आए और हम बिल्कुल भूल गए कि हमने वो उठाने हैं और वो जो है वो सारे उतर गए, कुछ भी नहीं बचा। तो आम का बाग जो है देखें, आपको साफ तौर पे यहाँ से दिखाई देगा। देखा ये आपने करीबन ये 200 पेड़ है आम का, मुतफरक आम है इसमें, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। और ज़मीन देखें कितनी प्यारी कट गई, साफ़ सुथरी हो गई। अभी हमने आगे होके नहीं देखा, लेकिन काफ़ी नीट काटी है। कोई कोई जगह हैं जो नहीं ठीक अभी हमें लगी, जैसे इधर से ये डैम का जो कोना है और ये जो दरख्त इस तरफ बड़े हो रहे हैं वाटल के, ये हमने माली को भेजा है उधर नीचे के जाए और जाकर ये काटे। और वो देखिए वहाँ खड़ा हुआ है, वो नज़र आ रही होगी आपको गाड़ी उसकी, के पता नहीं नज़र आ रही होगी। तो हमने उसको कहा है कि ये दरख्त जो साइड पे उग रहे हैं ये हम नहीं चाहते कि उगे। और हमने वैसे 25 तारीख को मशीनरी भी बुक की हुई है, मशीनरी बुक की हुई है ताकि ये सारे जो दरख्त हैं ये आके काटें और ये कनारी जो थोड़ी सी ठीक करे। और हमने एडवर्टाइज़ भी किया हुआ है कि हमको लैंडफिल चाहिए, क्योंकि सारा इधर से शिगाफ पड़ा है, इधर से नीचे जाने लगा सड़क के साथ साथ। और अगर उसको हमने ठीक ना करवाया तो वो एक बड़ा इशू जो है बन जाएगा और फिर हम जा नहीं सका करेंगे आमों के बाग तक। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुसलसल करवानी पड़ती हैं। तो ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये हमारी आइस वाटर बॉटल की आ रही है, क्योंकि हमें आदत है बहुत पानी पीने की। तो हम बाहर आए हैं और दोपहर का वक्त है, तो हम पानी जो है वो अपना साथ लेकर आए हैं। साथ हमने बेंच पकड़ी हुई है और पत्ते देखे हैं आपने, और इनके ऊपर चलो। तो कल मॉडल आई हुई थी बीबीज़ की, तो उसका शूट हम कर रहे थे और इतना खूबसूरत, इतनी आवाज़ आती थी इन पत्तों की जब हम इसके ऊपर चलते थे। हमारा दिल चाहा कि हम अपने साथियों को भी सुनाएं। अब ये घास जब कटेगी तो ये सारे पत्ते इसमें से हट जाएंगे और नीचे से बिल्कुल लश ग्रीन ग्रास जो है वो निकलेगी। और ये देखें दरख्त कितने प्यारे। तो अम्मी का हम बता रहे थे कि अम्मी जो हैं अब ज़ईफ़ होती जाती हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर की, तवज्जो की ज़रूरत है। तो अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि वो जो उनकी सर्विस एजेंसी है उसकी तरफ से एक नर्स आई और उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी
کہ ہر سال ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں، جن لوگوں کو ہم سروس پرووائڈ کریں وہ ٹھیک ہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو انہوں نے ہم سے سوال کیے، انہوں نے جو ہم سے سوال کیے تو وہ سن کے ہمیں اتنی شدت سے احساس ہوا کہ فیملی سسٹم کیوں ضروری ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں اپنوں کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کا خیال رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی توجہ طلب بات جو ہے وہ اس ساری کہانی میں یہ ہے کہ آپ نے بھی بڑھاپا دیکھنا ہے. جو لوگ آج جوانیوں کے زوم میں می، مائی سیلف، مائی ٹائم، مائی لائف، مائی فریڈم کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہماری زندگی ہے، میں میری مرضی، وہ یہ نہ بھولیں کہ کل کو پھر جب وہ بڑھاپے میں ضعیفی کی عمر کو پہنچیں گے، کمزور ہو جائیں گے، کیپیبل نہیں رہیں گی، تو پھر می مائی لائف جو ہے کسی کام کی نہیں رہتی، پھر بڑا رولتی ہے. تو جو سوال انہوں نے ہم سے کیے وہ پوچھا کہ کہیں بروزنگ تو نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی نیل تو نہیں پڑا ہوا، ان کو نیل تو نہیں کہ آبویسلی نیل کیوں پڑتے ہیں. ایک تو چلو 100 سال سے اوپر کا بوڑھا ہو جائے تو ویسے ہی کہیں کہیں بلیڈ کرتا رہتا ہے اور تھن سکن ہو جاتی ہے اور کہیں ذرا سا بھی لگے تو بروز ہو جاتا ہے. لیکن ایسے 80 90 سال تک کی عمر میں اس طرح اگر ویل ٹیکن کیئر آف ضعیف ہو تو اس کو اس طرح نیل نول نہیں پڑا کرتے. اور خشکی سی جیسے ہو جاتی ہے جو جلد پہ اور وہ بن جاتے ہیں اوپر سکری سی بن جاتی ہے، اس طرح کے پیچز کا بھی انہوں نے پوچھا کہیں کوئی انفیکشن تو نہیں ہوا، کہیں ایگزیما تو نہیں ہوا، کہیں کوئی ریش تو نہیں ہوا، کہیں سے کوئی کٹا ہوا تو نہیں ہے، کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جب ہم نے سنی ان کے منہ سے تو ہم نے نظر دوڑائی آس پاس کے معاشرے پہ اور ہمیں احساس ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر چلتے پھرتے بوڑھوں میں دکھائی دیتی ہیں. جیسے کبھی ہم پوسٹ آفس کی لائن میں جب لگا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بیچارہ بوڑھا جو ہے وہ بل جمع کرانے آیا ہے. اب وقت بدل گئے، زمانے بدل گئے، ہم تو گھر میں بیٹھے فون پہ بٹن دباتے ہیں، بل پے ہو جاتا ہے، ان کی نوٹیفیکیشن آتی ہے پے ناؤ پے ڈن، ختم. پہلے زمانے میں ہمیں یاد ہے ہم وہ بل لے کر کاغذ کا پوسٹ آفس جا کر اس کی لائن میں لگا کرتے تھے بل پیمنٹ کے لیے. وقت بدلا، شکر الحمدللہ تھوڑا بہت زمانے زندگی وقت کے ساتھ دوڑ سکے اور یہ چیزیں سیکھ لیں، اور ایسے دور اور ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ اتنی ہوش اور سمجھ تھی ہم کو کہ ہم آگے بڑھ سکے اور یہ چیزیں سیکھ سکے. ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح ٹائپنگ، ایڈیٹنگ، کمپیوٹر، ڈرون اڑانا، فلمنگ کرنا یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. وہ اور طرح کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں. زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ ملنا ملانا ہوتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں ان کے. لیکن ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا لائف سٹائل بالکل ڈیفرینٹ ہے. ہم نے زندگی میں یہ اپنی زندگی کو ہی نہیں جیا، یوں سمجھیں ہم نے کوشش کیا کہ ہم ہر وقت ایک ایسے کام میں لگیں جو کہ کریٹیو ہو، جس کا پھل ہم کھا سکیں، جس کو ہم پروگریس کرتا ہوا دیکھ سکیں. جیسے ایک انسان ایک بیج بوتا ہے اور پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ کب وہ پودا نکلے، بڑا ہو، پھل پھول دے. ہم نے چاہا کہ ہم ایسی زندگی گزاریں، اور اگر ہم نے یہ نہ چاہا ہوتا تو یہ سارا کچھ جو آپ کو اس وقت دیکھیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہ ہوتا. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اور اپنی اس لگژری لائف سٹائل کو جو کہ آج کی دنیا جی رہی ہے اس کو پیچھے ڈالا ہے. ابھی تک ہم گھاس کاٹتے ہیں. یہ پچھلی گھاس جو آپ کو کٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ ہم نے ہی کاٹی ہوئی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو لان موور چلانا ہے ایک ان ایون زمین پہ کہ اچھل اچھل کے انسان سیٹ پہ دائیں بائیں گرتا ہے، اس کو بہت جھٹکے پڑتے ہیں. ایک ہڈی ہل جاتی ہے جب آپ مو کر کے اتر کے چل کے ہم گیراج سے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری باڈی اور ذہن دماغ جو ہے وہ زن 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 ایسے تھروب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے جو کہ ہم نے ساری زندگی کیا اور ہمیں عادت ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں تو ایک دفعہ کیا تو ایسا محسوس کیا. یہ بات نہیں ہے. یہ کام مشکل ہیں، یہ کام آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی انہیں نہیں کیا کرتا. تو ہم نے اپنی زندگی ڈیفرنٹلی گزاری اور ہمیں اس چیز کا یہ فائدہ ہوا کہ ہاتھوں سے ذہن سے جو کام ہم کرتے رہے اس میں یہ ہوا کہ ہمیں سوچنے کا زیادہ وقت ملا، ہمیں سمجھنے کا زیادہ وقت ملا،
ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنی زندگی کو شیئر نہیں کیا. ہم نے اپنی زندگی کو اپنے اراؤنڈ آباد کیا. ہم پہ دنیا کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہمارے لیے دنیا ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اب ہمیں کوئی اگر کہتا ہے کہ ساس ایسی، سسرال ایسا، لوگ ایسے، دوست ایسے، زمانہ ایسا، ہمیں وہ باتیں شاید صحیح سے سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ ہم پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، اپنی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کس پر کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو بوڑھوں کی ہم بات کرے تھے، ضعیفوں کی ہم بات کرے تھے. تو جو آج کے نوجوان ہیں، خاص کر ایسے بچے جو باہر کی دنیا میں پل بڑھ رہے ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کل کو انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھنا ہے اور وہ قطعاً ایک اولڈ ہوم میں جا کر مرنا نہیں چاہیں گے. آپ عام بات سنیں، ابھی کل ہی جو امی کی نرس آتی ہے ہر صبح آتی ہے 1.5 گھنٹے کے لیے. ڈفرینٹ لیڈیز بکڈ ہوتی ہیں، 4 ہیں جن کو ہم نے بک کیا ہوا ہے. وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ایسے آتی ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے آتی ہیں. ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. صرف ایک ہیں ایسی کہ ہم اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھروسہ ہے کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک کر لیں گی، تو ہم اٹھ کے بعض اوقات نہیں آتے. ہم آتے ہیں، امی کو اٹھاتے ہیں اور ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، پھر ناشتہ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے امی کو چھوڑ آتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ چلا کے لا کے یہاں تک بٹھا دیں گی. لیکن ویسے باقی ساری جو ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کو آج کل کام کرنے کا اتنا موقع ملتا ہی نہیں ہے. ہمارا کمپیوٹر زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں گزرا تھا کہ صبح سے رات تک آن نہ ہوا ہو، کیونکہ ہماری زندگی ہی اس کے اراؤنڈ تھی. ہم تو ساری زندگی یہ کام کرتے رہے ہیں. اور اب یہ دن آتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر جو ہے وہ رات کو ہم سو جاتے ہیں اور پھر بھی آن کرنے کا. رات کو ہم نے کمپیوٹر آن کیا ہے رات کے 12:30 بجے، وہ بھی اپنے کیمرے سے ماڈل کی تصاویر اپنے کمپیوٹر پہ ڈالنے کے لیے. تو یہ حال ہے. اور ہمارا دن یوں گزرتا ہے کہ ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم امی کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر بیٹی کچن میں آ جاتی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے کہ ہم جلدی جلدی واشنگس پھیلا لیں، یا ہم کوئی کھانے دانے کا دوپہر کے لنچ کا بندوبست کر لیں، یا ہم کپڑے سمیٹ لیں، یا ہم الماریاں صاف کر لیں. جیسے آج ہم امانی کے کلپس جو ہیں وہ صاف کر رہے تھے، وہ سارے ٹائڈی کر رہے تھے، سارے الگ الگ کر کے ہم نے جو ہیں وہ رکھے ہیں. تو آدھا دن ہمارا اسی میں لگ گیا. اور پھر بیٹی گھر نہیں تھی اور امی سمجھو کہ ہمارے ساتھ تھی. پھر امی کو ہم ویل چیئر پہ بٹھا کے اپنے کمرے میں لے آئے تاکہ وہ اکیلی نہ رہیں. تو امی کو ہم اکیلا چھوڑتے نہیں ہیں، امی کے ساتھ ہم ہر وقت ہوتے ہیں. اب جو بوڑھے ہوتے ہیں عموماً سنتے ہیں وہ گر گئے. وہ گرے کیسے؟ جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو بہت کامن ہے یہ چیز، بہت کامن ہے کہ بوڑھا جب وہ گر گیا، آپ اگر اس کے ساتھ ہوں ہر وقت تو وہ کیوں گرے گا؟ تو امی کا یہ ہے کہ ہم بالکل بھی ایک دفعہ وہ گری ہیں اور وہ دن اور آج کا دن ہم نے امی کو اکیلے چلنے نہیں دیا. اگر امی نے بستر سے اٹھ کے واش روم بھی جانا ہے تو کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ ٹائم ہو گیا، اب دیر ہو گئی. ہم ان کو آواز لگا کے کہہ دیتے ہیں امی آئیں آپ کو لے جائیں. یا امی کو جب کھانا دینا ہوتا ہے ہم لے کے آتے ہیں کچن میں. اور ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ سستی کے مارے ان کو وہیں بستر پہ پکڑا دیں، کیونکہ ان کے لیے اٹھنا چلنا پھرنا بھی بہت ضروری ہے. تو ہر چیز کا نالج جو ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے. اس کو جو ضعیف ہے وہ سستی دکھائے گا، وہ چاہے گا کہ وہ بیٹھا رہے، لیکن اس کو اتنا بھی پش نہیں کرنا اٹھنے چلنے اور ایکسرسائز کرنے پر جو کہ وہ سہار ہی نہ سکے، جو اس کے لیے بہتری کا باعث بننے کی بجائے جو ہے اس کو زوال پذیر کر دے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. تو باہر کے ممالک میں بچوں کو شروع دن سے ہی یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ ہم ایک اور سوسائٹی سے بیلونگ کرتے ہیں، اور ہماری جو کلچر ہے اور ہمارا جو براٹ اپ ہے اور جو دین ہے ہمارا، اس میں رشتوں کی، اس میں اکٹھا رہنے کی، اس میں ایک حسن و احسان کا تعلق رکھنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. اور آنیسٹلی پیس آف کیک نہیں ہوتا. بہت مشکل ہے ٹوٹلی اپنے آپ کو ساری زندگی سے الگ کر کے رکھنا. آسان نہیں ہے. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سیر پہ جائیں. ساری زندگی ہم دسمبر کی چھٹیوں میں ہالیڈیز پر گئے ہیں، لیکن اب کئی برس ہو گئے ہیں کہ ہم ہالیڈیز پر نہیں گئے ہیں، اس لیے کہ امی نہیں جا سکتی. ہم لے گئے تھے امی کو نیوزی لینڈ، سوچا تھا چلو 3-4 گھنٹے کا سفر ہے اور وہاں پر بھی ہم ایک
جگہ پر کسی جگہ اچھی جگہ پر رہیں گے اور امی کا ہم خیال کر سکیں گے، کیونکہ ہم ہیں، بہو ہے، امی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں امی نے اسٹرگل کیا، اور بیڈ لک یہ ہوئی کہ وہاں پر ان دنوں میں بہت سیلاب آئے، اور جس کی وجہ سے ان کی، وہ تو چھوٹا سا ملک ہے، وہ آدھا تو وہ بہہ ہی گیا ویسے ہی، اور سارا تو وہ والکینک ایریا ہے، وہ تو سارا ایسا ہی ہے، اونچا نیچا پہاڑی حسین علاقہ. جس نے لارڈ آف دا رنگز دیکھی ہوئی ہے یا ہابٹ دیکھی ہوئی ہے، اس کو اندازہ ہوا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کیسا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر سے گزرنے کی یہ نہیں ہے کہ ایک روڈ بند ہے تو چلو آپ نے دوسری پکڑ لی، آپ اس سے چلے گئے. یہ سلسلے نہیں تھے. 4 گھنٹے بعض دفعہ ہمیں ایک جگہ پر ایک کراسنگ پر سے گزرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑا، اور جہاں 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا وہ ہم نے 7 گھنٹے میں جو ہے وہ طے کیا. امی تو بہت ہمت والی ہیں. ہم پوچھتے تھے امی تھک تو نہیں گئیں؟ تو وہ کہتی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں. اور ہماری جان پہ بنی ہوتی تھی کہ امی تھک گئیں، امی تھک گئیں، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ امی کی اب بس ہو گئی ہے. اور نہ ہم اتر سکتے تھے، نہ ہم کہیں بھاگ سکتے تھے، نہ انہیں اتار سکتے تھے، نہ انہیں لٹا سکتے تھے. کیا کرتے؟ کیوں میں لگے ہیں. 4 گھنٹے کی کیوز تھی وہاں پر. بیٹے نے آکلینڈ میں لینڈ کرنا تھا، اور اس کو ہم نے کہا کہ ہم نکل رہے ہیں یہاں سے، ہم تمہیں پک کر لیں گے، اس وقت تک ہم آکلینڈ پہنچ چکے ہوں گے تو ہم آرام سے تمہیں لے لیں گے. تو بیٹا 5:30 بجے کا آ کر جہاز سے اتر کر 8:30 بجے تک ایئرپورٹ پر ہمارا ویٹ کرا تھا. اور ہم صبح کے نکلے، جو سفر ہمارا 2.5 گھنٹے کا تھا. صبح 9 بجے کے ہم نکلے ہوئے، رات کے 8:30 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے تھے اس کو پک کرنے کے لیے. یہ ہمارا حال ہوا، اور امی ہمارے ساتھ تھیں. تو بس اب ہم نے جو ہے وہ توبہ کر لی کہ ہم نے امی کو اب کہیں نہیں لے کے جانا ہے. تو ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، سلامت رکھے. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، ایک آسان کام نہیں ہے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈالنا، اور ڈیووٹڈ رہنا، اور خیال رکھنا، اور اتنا رکھنا کہ آپ نے اٹھ کے منہ بھی دھلانا ہے، آپ نے ان کو کپڑے بھی بدلوانے ہیں، آپ نے ان کو نہلانا بھی ہے، آپ نے ان کو ٹوائلٹ وغیرہ بھی لے کر جانا ہے، آپ نے ان کو کھانا بھی دینا ہے، اور آپ نے ان کے پانی تک کا خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہ دن کو پانی نہیں پیا. ایسی زندگی ہے. تو اس وجہ سے ہم نہیں کر پاتے ہیں وہ کام جو ہماری زندگی میں تھے. اور پہلے تو امی ہمارا رائٹ ہینڈ ہوتی تھی. پہلے تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم جتنا کر سکے کر لیا، باقی امی کر جاتی تھی. ہاں، امی نے روٹیاں پکا دی، ہم نے سالن پکا دیا. تو زندگی تو بالکل سمجھیں کہ اس زندگی میں اور زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. امی گڈائی کر جاتی، امی ویڈنگ کر جاتی، امی پودے لگا جاتی، امی پانی دے جاتی، کیڑے کی طرح وہ سارا دن کام کرتی رہتی تھی. اور اب امی کا یہ حال ہے کہ امی تو ادھر سے اٹھ کے صوفے پہ بٹھا دو تو وہاں سے اٹھ بھی نہیں پاتی ہیں، ان کو پکڑنا پڑتا ہے. تو زندگی جو ہے اب اور طرح کی ہے. اس وجہ سے جس طرح سے ہم نے یہ چینل شروع کیا اور جس طرح سے ہم اس پہ کام کر سکتے تھے، ہم نہیں کر پاتے ہیں. اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے گلیمر کو دیکھ کر کے یہ کوکنگ، یہ کھانا، یہ پکانا، یہ پریزنٹیشن، یہ مزیدار ڈش، یہ نئی ڈش دیکھ کے اب کھا پی کے سارے لوگ واپس آ رہے ہیں اور آ کر لکھتے ہیں کہ ہم برسوں آپ کو ڈھونڈتے رہے ہیں، آپ ہم سے گم گئی تھیں، شکر ہے آپ پھر مل گئی ہیں، کیونکہ ہم ساری دنیا میں خوار ہو کے آ گئے. کوئی ڈھنگ کا نہیں سکھاتا. اگر ٹریڈیشنل ریسیپیز ہم کو کہیں سے مل سکتی ہیں تو آپ کا چینل ہے. کیا مرد، کیا خواتین، کیا بچے، سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں پر واپس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بنے بنائے پیکٹس کے مسالے ہیں، جو شان ہے، نیشنل ہے، بہت اچھے بناتے ہیں، بہت اچھا ان کا کھانا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، پیکٹ ڈالا کھانا پک گیا. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ریسیپی جو سکھا رہا ہے وہ اپنی ریسیپی سکھا رہا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، اور 2 چمچے آپ اس کے ڈال لیں. تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس مسالے کو جا رہا ہے جس کے 2 چمچے آپ نے ڈالیں. آپ کو کچھ نہیں آتا جاتا. اگر آپ کو ریسیپی آتی ہے، آپ کو پکانا آتا ہے، اور آپ کی ڈش اچھی بنتی ہے تو آپ کو اس کے انگریڈینٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ اس مسالے کو ڈال رہے ہیں تو آپ کو اپنی ریسیپی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ڈبے پہ جو لکھا ہے اس کو فالو کریں، بہترین کھانا پک جائے گا. تو آپ سکھا کیا رہے ہیں؟ ہر چیز میں ٹکا مسالہ ڈال دیا، ہر چیز میں بریانی مسالہ ڈال دیا. جی ہم نے تو بہت اچھی بریانی پکائی، ہم نے آدھا پیکٹ جو بریانی مسالے کا ڈالا اور ہم نے اس کو انہینس کر لیا. تو یہ بے وقوفیاں جو ہیں نا، یہ ہم سے نہیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم برسوں سے یہاں ہیں، لیکن ہم نے اپنے چینل کو چلانے کے لیے یا دنیا کو سکھانے کے لیے یا ایک نام کمانے کے لیے
ایسے کام نہیں کیے ہیں. ہم نے جو سکھانا تھا ہم نے سکھا دیا ہوا ہے. جس نے سیکھنا ہے گنگا بہتی ہے ہاتھ دھو لے. اس نے بیسکس کو اگر سمجھ لیا سیکھ لیا تو اس کے لیے کل کو پکانا کوئی مشکل نہیں رہے گا. پیکٹ کے مسالے میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ڈبیا پہ لکھا ہے, آپ وہ فالو کر لیں اور پکا لیں. آپ نے ریسیپی کس لیے دیکھنی ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھیں اور بیسکس کو فالو کریں. وہ چیز جب ہم نے سکھا دی ایک دفعہ, اس کے بعد پھر کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں رہتی. چھوٹی موٹی چیزیں وہی ریسیپیاں, ان کی جو ٹپس ہیں, ان کی جو ڈیٹیلز ہیں, ہاں ہم وہ ضرور دیتے رہتے ہیں. جیسے ماش کی دال ہے, آپ دیکھیں ہم نے کوئی 10 دفعہ سکھائی ہوگی, ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا, کیونکہ اس کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں. اور ہر بار ہم کو کمنٹ پڑھ کے جو ساتھی یہاں پر لکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ ریسیپی سکھائی ہے تو ہم نے اس میں یہ بات کور نہیں کی. وہ ایک ایسی ٹریکی چیز ہے. اب دال بنانا ہے, عام مونگ مسور کی دال بنانا ہے, عام انڈا تلنا ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کسی دن ساتھیوں کو انڈا تلنا سکھائیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے لوگوں کو انڈا تلنا نہیں آتا. اور ہم آپ یہ کہیں کہ ہم ایک پرفیکشنسٹ ہیں میں بھی, اور ہم سے انتظار بھی نہیں ہوتا. ہم ایک کام میں ڈیلیز نہیں چاہتے. تو ابھی مالی کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, یہ جس کو ہم دکھا رہے تھے کہ وہ نیچے گیا ہے, تو اس کو ہم نے ایک کیاری پہلے تو اس کے ساتھ مل کے ٹھیک کی اور اس کو بتایا ایسے ایسے کرے. خیر اس کے بعد اس میں ہم نے مٹی کی ایک بوری جو ہے سیڈلنگ اگانے والی وہ ملوائی. پھر اس میں ہم نے دھنیا بویا. تو ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام پراپر ہو, اور پراپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھنٹہ بھر آپ وہیں لگا دیں. تو ساتھ ساتھ ہم اس کو مالی کو بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر ہم اس طرح کام کریں نا کہ ہم سنوارتے ہی رہیں اس کو, اور اس کی جڑیں ہی نوچتے رہیں کیاری میں سے, اور سنوار کے مٹی جو ہے اس کو چھانتے رہیں یہاں پر بیٹھے, اور ایک ہی کیاری کو بناتے رہیں, تو ہماری دھلائی کون کرے گا, اور ہمارا گھر کون صاف کرے گا, اور ہمارے بچوں کو فیڈ کون کرے گا, اور ہماری استریاں کون کرے گا, اور ہمارے گھر کا ویکیوم کون کرے گا؟ یہ کام پھر ہم نہیں کر سکتے. پھر ہم ایک ہی کام کریں گے, باقی سارا گھر رول جائے گا. تو اس لیے ہم کام اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جلدی بعض اوقات ہمیں لگتا ہے اپنی ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی یہاں پر آپ بھی نوٹس کریں گے کہ وہ کلپ فاسٹ فارورڈ ہوا ہوا ہے, جبکہ وہ فاسٹ فارورڈ نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ اتنی تیزی سے موو کرتے ہیں. بعض لوگ چمچے سے مسالہ ڈالتے ہیں یوں 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 کر کے, یوں ہائے ہائے, ہم سے سہا نہیں جاتا ہے وہ. جب آپ یوں 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 کر کے مسالہ ڈالیں, ارے آپ نے نمک ڈالنا ہے, آپ پھینکیں اس کو اور آپ آگے چلیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنانے والی ہیں. پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں, وہ سب وقت مانگتا ہے. آپ کی زندگی میں 24 گھنٹے ہی ہیں نا, آپ نے اس میں سونا بھی ہے, آپ نے اس میں زندگی بھی سنبھالنی ہے. آپ یوں سجا کے چیزیں نہیں دکھا سکتے ہیں, اور جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے آپ کمزور بھی ہوتے جاتے ہیں. آپ میں اتنی جان, آپ میں اتنی ہمت رہتی بھی نہیں ہے, اور پھر آپ کے اوپر دوسروں کا بوجھ بھی ہوتا ہے. اب 4 بچے ہیں اور ان چاروں کی الماریاں ہمارے گھر میں ہیں. اب کپڑا ایک نکالیں گے تو وہ ساری الماری الٹی ہوگی. اب اس کے اوپر ہماری باز کی نظر رہتی ہے کہ کس نے کپڑا ہلایا, سیدھا کرو. تو اب امانی پر ہم فوکس کرتے ہیں, اور اس کو یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں کہ اس نے استری کیے ہوئے کپڑے پہننے ہیں, اور ساتھ اس نے بال بھی بنانے ہیں, اور میچنگ وہ بھی لگانی ہے, اور میچنگ جوتے بھی پہننے. یہ اس کی وہ تربیت ہے جو زندگی بھر اس کے کام آئے گی, اور وہ اپنی نسلیں اس تربیت سے سنوار لیں گی. تو ہم اس معاملے میں سخت ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں, جیسے ہمارے بچے ہیں, وہ بچے ہی ہیں. ان کو بہت ساری باتوں کا اس لیے نہیں پتہ کہ انہوں نے کبھی ہارڈ شپ نہیں دیکھی, انہوں نے کبھی مشکل وقت نہیں دیکھا. اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو خوشی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ غربت میں بھی خوشی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک چیز جو چھوٹی سی کبھی آپ کو ملی ہو, وہ ایک لپسٹک جو آپ نے ترس کے حاصل کی ہو, اس میں جو مزہ ہے, اس کی جو انجوائمنٹ ہے, وہ آج پورا میک اپ کا سٹور خرید لینے میں بھی نہیں ہے. تو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ ہے تو بہت خوشیاں ہیں. ہاں ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کبھی وہ خوشی نہیں ملی. ہم نے وہ زندگی کا پہلو بھی جو ہے وہ انجوائے کیا ہوا ہے, ہم نے اس میں بھی بہت خوشیاں منائی. بلکہ ہم کو یہ جو حالات ہیں کہ کھلا پیسہ ہے اور جو مرضی ہم خرید سکتے ہیں, اور بچے خرید سکتے ہیں جو مرضی, اس میں بعض اوقات مشکل لگتا ہے, کیونکہ اتنا سامان گھر میں آ جاتا ہے, اس کو رکھنا سنبھالنا. اور ہم جیسا ٹائڈی پرسن کہ وہ ہر چیز چاہتا ہے کہ پراپر ہو, ہر چیز لائن میں ہو, ہر چیز پراپر ہو. جب بے انتہا چیز آ جائے گی تو آپ اس کو کہاں رکھیں گے, چاہے کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو. وہ ایک مینٹیننس چاہتا ہے. تو
ہر چیز کو، ہر زمانے کو، ہر دور کو زندگی کے سمجھ کے چلنا چاہیے. اور ایک تو آپ نے اس وقت خود بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے اپنی نسلوں کو بھی سنوارنا ہوتا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم ان کی الماریاں دیکھتے ہیں، ہمارے کئی دن پچھلے جو ہے وہ ان کی الماریوں کو سارٹ کرتے ہوئے گزرے ہیں. ابھی ہم صبح بیٹھے امانی کے کلپس سارے سارٹ کر رہے تھے. وہ دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے، اس کو رکھنا آتا ہے، اور وہ ہے بھی سلیقے والی. تو ایوان جو ہے وہ بوائز دیر سے میچور ہوتے ہیں، وہ خود بخود بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن آخر ان کا کام اس طرح سے گھر چلانا نہیں ہوتا جیسے کہ خاتون خانہ کا ہوتا ہے. آخر بچوں کی تربیت کرنے والی ماں ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والا باپ نہیں ہوتا. باپ کا کام یہ ہوتا ہے ماں کے پیچھے کھڑا ہو اور میک شور کرے کہ جو ماں نے کہا ہے وہ بچہ مانے. یہ کام ہوتا ہے باپ کا، کہ جہاں ماں فیل ہوتی ہے وہاں باپ جو ہے وہ کھڑا ہو. اس لیے ہوتا ہے، بیک اپ کے طور پر ہوتا ہے، سپورٹ کے طور پر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھنی چاہیے. اور زندگی کے ہر دور میں چیلنجز ہوتے ہیں انسان کے. نوجوانی میں اور طرح ہوتے ہیں، بچپن میں اور طرح ہوتے ہیں، ہماری عمر کا ہو تو اور طرح ہوتے ہیں جب آپ نانی دادی بنتے ہیں، اور جب امی کی عمر کا ہو تو بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں. اور امی کی عمر کے لیے یہی بات ہم نے یہاں پر شروع کی تھی کہ جو ہماری نوجوان نسلیں ہیں ان کو یہ احساس ہمیشہ دلاتے رہیں، خاص کر ان باہر کے ممالک میں، کہ بزرگوں کی جو خدمت ہے وہ کیوں ضروری ہے، بزرگوں کا خیال کیوں ضروری ہے، کیوں می مائی لائف مائی فریڈم جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. چونکہ اگر وہ اس پاتھ وے پر چلیں گے جس پہ کہ یہ دنیا چل رہی ہے، یہ یورپینز چل رہے ہیں، یہ آسٹریلینز چل رہے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوم چل رہی ہے، وہ ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. کل بھی ابھی وہ جو ہمارے امی کی نرس تھی وہ آئی تھی، وہ بات کر رہی تھی کہ جب یہ اولڈ ہوم میں شفٹ ہوتے ہیں تو 6 مہینے جیتے ہیں وہ بھی جو اچھے ہیں وہ بھی جو کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت پسند ہیں. ممکن ہے ان کی نوعیت کچھ اور ہو، لیکن بہرحال بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہوتے ہیں بوڑھے ان اداروں میں. چاہے کتنا ہی مرضی قانون قاعدہ ہو ان ممالک کا، سٹل جو کیئر، جو توجہ، جو محبت آپ اپنے پیاروں کو دے سکتے ہیں وہ یہ سروسز نہیں دیا کرتی. تو آپ نے اگر ان راستوں کو اپنایا جو ان معاشروں نے آپ کو سکھائے، دکھائے اور بتائے ہیں، تو آپ کا انجام بھی پھر اسی طرح ہوگا. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ پچھتائیں. تو سدا جوانی قائم نہیں رہتی. وہ جو ہے نا شعر، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں. تو بچوں کی ہر لحاظ سے آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور ان کی تربیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ وقت بتائیں. پل پل یہاں پر تربیت کرنی ضروری ہوتی ہے، خاص کر وہ چیزیں جو ہمارا معاشرہ سکھاتا، بتاتا اور دکھاتا ہے. ہمارا معاشرہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، ہمارے بچے اس کو اچھا نہیں جانتے، حالانکہ ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ چیز آئے. لیکن ہمارے بچوں کو وہاں کی خوبیوں سے زیادہ وہاں کی برائیاں دکھتی ہیں، اور وہ بالکل اچھا نہیں جانتے وہاں کا جو یہ رشتہ ہے ساس بہو کا، وہاں کا جو سسرال کا تعلق ہے، وہاں کا جو انٹرفیئرنس ہے دوسروں کا آپ کی زندگی میں. ان چیزوں کو ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل اپروو نہیں کرتے، بالکل پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہیں. اور ہیں، ہم ہار جائیں اگر ان کے ساتھ ڈیبیٹ پر آئیں تو ان کے پوائنٹس جو ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ بالکل صحیح ہے، بالکل سچ ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جو خوبیاں ہیں وہ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ بھی بہت ہیں. تو یہ جو چھوٹے کلپس چلتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو اس کے شارٹس ہوں، چاہے وہ انسٹاگرام کی ریلز ہوں، اس میں سارے ہمارے جو جوک والی چیزیں جن پر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے اگر دیکھیں تو ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. جیسے کوئی بھی کلپ ہے، اس میں ساس کی آواز جس لہجے میں وہ بہو سے بات کر رہی ہے، اور نئی دلہن جو آئی ہے وہ ڈری ہوئی ہے، اور وہ سن رہی ہے، اور وہ بات کر رہی ہے، اور وہ اطاعت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ چیز ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ بہو ڈر کیوں رہی ہے، یہ ساس اس طرح بدتمیزی سے بول کیوں رہی ہے، اور اس کا شوہر کہاں ہے اس لڑکی کا جو اس طرح کی جرأت ہو رہی ہے ماں کی کہ وہ بہو کے ساتھ اس طرح بات کرے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ بچوں کو نہیں سکھا سکتے، نہیں بتا سکتے کہ کیوں ہے.
کیونکہ یہ ہم نے دیکھی، ہم انہی کے ساتھ پلے بڑھے، ہمیں تو وہ جوک لگتا ہے، ہمیں تو وہ بات فنی لگتی ہے جو مذاق میں دکھائی گئی ہے یا مذاق سے جو بتائی گئی ہے، لیکن ہمارے بچے اس کو گالی کی طرح دیکھتے ہیں، اور جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے بلائنڈلی ان چیزوں کو اتنا فالو کیا ہے، اتنا فالو کیا، اور ایک ساس کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے کہ اس کو خدا کا درجہ دے دیا، اور وہ حکومت کرتی ہے، وہ سلیو بنا کر بہو کو رکھتی ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ سارا وقت جب بہو اس کی خدمت کرے، آئے کام کاج کرے، روٹی ہانڈی کرے، پکائے کھلائے، ٹانگیں دبائے۔ کیوں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جب بھی اس بارے میں بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کرے خدمت، تو پھر کل پرسوں ہماری پھر سے یہی اسی قسم کی بات چلی۔ ہم کوئی کلپ دیکھ رہے تھے، اس پہ ہم ہنس پڑے، تو وہ بچوں نے مائنڈ کیا کہ ماں کیوں ہنسی ہے، تو ہماری پیشی ہو گئی۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا، ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر بہو ہماری جو ہے یہاں پر وہ کس طرح رہتی ہے اور ہم اس کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، تو بتاؤ اس میں کوئی برائی ہے کہ ہم بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی کرتی ہے، وہ بھی آتی ہے، آتے سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ ممی کل کیا پکانا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں، اور وہ کچن میں ہے تو ہم بھی فوراً آ جاتے ہیں کہ اکیلی نہ لگی ہو، تو وہ بھی خدمت گزار ہے اور ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اکیلی نہ لگی رہے۔ تو حسن و احسان کا تعلق ہونا چاہیے، دو طرفہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو ہم نے اس کو کہا کہ اگر بہو کوئی خدمت گزاری کرتی ہے ساس کی یا سسرال کی، یا گھر آ کر کچھ کرتی ہے تو کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو کرنی چاہیے، لیکن اگر ساس بیٹھی رہتی ہے اور بہو جو ہے وہ اکیلی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بات بھی سلیقے سے نہیں کی جا رہی، محبت کا برتاؤ نہیں کیا جا رہا، جب ہم نے یہ بات کی کہ یہ بتاؤ کہ جس بات کو ہم کہتے ہیں یا جس بات کے ہم علمبردار ہیں یا جس معاشرے سے ہم ہیں، جو تعلق ہماری بہو کا ہمارے بچے اس گھر میں دیکھتے ہیں، ان کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ آخر وہ خدمت گزار بہو ہے، ہماری بہو خدمت گزار ہے اور ہمارا بہت خیال رکھتی ہے اور ہمارے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی ہے، اور جس وقت وہ گھر میں ہوتی ہے گھر والی وہ ہوتی ہے آنیسٹلی، کہ سب گھر اس نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے، دھلائی بھی وہ ڈالے گی، کپڑے بھی وہ حالانکہ وہ اپنے گھر سے آتی ہے، اور ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات نہیں بھی کر پا رہے ہوتے، لیکن ہم اپنا کام چھوڑ کے اور اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ کہیں وہ بیچاری اکیلی نہ کھڑی ہو۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے، حسن و احسان کا تعلق ہونا چاہیے، اور محبت سے، پیار سے، بچیاں جو تھوڑا بہت نہیں بھی آتا دوسرے گھر کی ہوتی ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کی طبیعتیں نہیں ملا کرتی، وہ سیکھ جایا کرتی ہیں جو تھوڑا بہت اس گھر کا ماحول ہوتا ہے آنے کے بعد۔ تو بہت معاشروں کا فرق ہے، تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح پالیں یا تربیت دیں یا سکھائیں یا بڑھاپے میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، خدمت گزار ہوں، بچوں کو بتاتے رہیں ہمارا معاشرہ ایسا، ہمارا کلچر ایسا۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر بہت ناسٹی بھی ہے، تو یہی نہیں ہے کہ صرف اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تو برائی کو مانیں کہ ہاں وہ برائی ہے اور اچھائی کو پروموٹ کریں، اور جیسے ہم بچوں کے ساتھ کبھی نہیں جیت پاتے تھے، جب بھی یہ بات ہوتی تھی، پھر کل ہمیں اللہ میاں نے یہ بات سجھائی دی کہ ہم کہیں کہ ہم جو کلچر کے ہیں، جس کلچر کے علمبردار ہیں، ہم جس طرح سے اس گھر میں رہتے ہیں، ہمارا جو تعلق بچوں سے ہے اور ہمارا جو تعلق بہو سے ہے وہ کیسا ہے، کیا وہ برا ہے، ہم یہی کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ پھر ان کو سمجھ آئی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح سے ہمارے ہاں کے لوگ بلائنڈڈ ہیں بالکل کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، سسرال جانا ہی جانا ہے، بچیوں کو سکھایا جاتا ہے بس کان ہو زبان نہ ہو، یہ بچیوں کو کہہ کے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ ہاں، اور ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بہو جو ہے اس کی اگر کسی ساس نے بے انتہا تعریف کرنی ہو، حد سے زیادہ تعریف کرنی ہو، تو وہ ایک جملہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کبھی میرے آگے بولی نہیں، اس نے کبھی میرے آگے زبان نہیں کھولی۔ یہ بہو کی وہ کوالٹی ہے جو شاید ایک بار میں ایک غلطی پر ساری زندگی کی چپ کو بہا کے لے جائے گی، اور ہونی چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن جو بچے باہر کے پلے بڑھے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ہماری اپنی بیٹی نہیں سہے گی۔ تو کلچر، معاشرہ جس میں آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں بلا شبہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہتری کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم یہ تربیت دیتے ہیں اور دونوں چیزوں کے دونوں رخ دکھاتے ہیں، دونوں معاشروں کی خوبیاں اور خامیاں بتاتے ہیں،
اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ خود دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں تو وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور اپنی ایک سکسیسفل زندگی گزار سکتے ہیں. تو چلتے ہیں, اجازت دیجیے, دل کی آپ کے ساتھ بات کر لیں, ساتھ مالی کو بھی دیکھ رہے ہیں لگا ہوا ہے, اور پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے سون کوئی ریسیپی لے کر. بالکل ہی کام نہیں کیا جاتا ہے, امی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں, لیکن ہم آپ کو کبھی نہیں بھولتے ہیں. ہمارا دل آپ سے بہت محبت کرتا ہے, آپ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, اور آپ کا درد, آپ کا دکھ, آپ کی کوئی بھی بات, کوئی بھی تکلیف ہم محسوس کر سکتے ہیں. بہت سے ساتھی جو ہیں کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی بات پوچھنی ہو, بجیس بوتیک کے فیس بک پیج پہ ان باکس کر دیتے ہیں ایک لائن. ہم نے کہا ہوا ہے کہ ایک لائن لکھ دیں تو ہر طرح کی بات جو ہے ساتھی وہاں پر پوچھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ زندگی کے بارہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, بچوں کے بارہ, سسرال کے بارہ, شوہر کے بارہ, وہاں پر لکھ دیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. ہم پھر جواب دے دیتے ہیں چھوٹا سا. بہت ممکن ہے کہ ان کو اس سے حوصلہ ملتا ہو. بعض اوقات بالکل ذرا سا ہی سہارا تنکے کا چاہیے ہوتا ہے کسی کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے, تو اگر وہ مل جائے کسی کو تو کیا برا ہے. تو چلتے ہیں اندر, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.